बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के तर्जमान और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद उनसे बहुत हसास नौयत की मालूमात पर मबनी डाटा रिकवर हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि पीटीआई वालों के भारतीयों के साथ भी रवाबत है। और भारतीय भी वो या तो वो रा के लिए काम करते हैं या फिर उनके रा वालों से राबते हैं जो भारतीय हैं, और फिर यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के साथ, उनके सफारत खानों के साथ इनके जो राब्ते रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, जो साजिशें तैयार होती रही हैं, वो मालूमात भी इकट्ठी कर ली गई हैं इस डाटा के ज़रिए। और फिर इमरान खान साहब किस अंदाज में जो चालें हैं वो चलते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, और पहले ही प्रेशर में लाने के लिए अदलिया को क्या हदायत देते रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब तक जो सामने आ चुकी हुई हैं। और फिर एक और बात कि जनाब जो इमरान खान की बहन है ना, अलीमा बाजी, वो C2 के ओहदा पर फायद हो गई हैं। ये C2 क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये मालूमात जो हैं जो सामने आ गई हुई हैं। एक दिन पहले रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तोसीह हुई थी और अदालत में ये इंकशाफ हुआ था कि एक भारतीय है राहुल, उनके साथ इनके राब्ते शाब्ते हैं और उन्होंने इन्हें टिकट शिकट भेजा था, वीज़ा भेजा था। तो ये इन्होंने ये कहा जनाब बिल्कुल मेरे राब्ते शाब्ते हैं, लेकिन वो यूके में रहता है और उन्होंने बहरीन में एक तकरीब में मुझे गेस्ट स्पीकर के तौर पे मदऊ किया था, क्योंकि मैं जनाब रीजनल थिंक टैंक चलाता हूँ और फिर जो एक कॉलेज लंदन के कॉलेज का एक हवाला दिया, किंग कॉलेज का, कि मैं उसका फ़ेलो हूँ, सीनियर फ़ेलो हूँ, तो इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया था। अब इस हवाले से भी जो मालूमात हैं, जो एजेंसियों ने मालूमात इकट्ठी की हैं, वो चीज़ें सामने आ गई हैं। तो ये राहुल साहब कौन है, इस हवाले से ही बात करेंगे। और रऊफ हसन साहब का जो व्हाट्सएप वगैरह पकड़ा गया है, तो जो चैट है इनकी, एक भारतीय हैं किरण थापर, उनके साथ इनकी चैट जो है वो भी पकड़ी गई है। और उसमें वो ये कह रहे हैं रऊफ हसन साहब कि पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आ रहा है, और आगे से थापर साहब इन्हें कुछ मशवरे देते हैं और वो कहते हैं कि ना ये बयानियाँ बनाएं आप। यानी एक भारतीय जो है वो इनको पीटीआई वालों को लाइन दे रहा है कि आपको ये जो है ये बयानियाँ बनाना चाहिए। और दूसरा जो मैं राहुल की बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर हमारे साथ अदारे जो है वो भी एक्टिव हैं, वो पता कर रहे हैं, एजेंसियाँ हमारी जो हैं ये मतहरक होती हैं हमेशा। तो अब पता ये चला है कि मुबैना तौर पर जो राहुल साहब हैं वो शो ये करते हैं कि मैं सहाफ़ी हूँ, और पता ये चला है कि वो रा के फ्रंट ऑफिसर हैं और उन्होंने पहले इनको बिज़नेस क्लास का टिकट भेजा था, बिज़नेस क्लास का, रऊफ हसन साहब को, और इन्हें कहा था बहरीन में आए मिलते हैं वहाँ, तो बिज़नेस क्लास का इनको टिकट भिजवाया था। तो ये जा नहीं सके और रब्ता करते रहे, इनका रब्ता नहीं हुआ, तो फिर ये माजरत कर रहे हैं कि जनाब सॉरी मैं सो गया था, ये इस तरह का। उनका चलो ठीक है, अब दोबारा टिकट भिजवा रहा हूँ आपको। तो रऊफ हसन साहब ने वहाँ शर्त ये रखी कि जो भी वहाँ बातचीत होगी वो ऑफ द रिकॉर्ड होगी, उसकी कोई वीडियो शीडियो तैयार नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब आप आ जाएं, वो ऑफ द रिकॉर्ड होगा जो कुछ भी होगा, कोई ऑडियो वीडियो जो है वो तैयार नहीं होगी, कोई कवरेज नहीं होगी, बस आप आएँ और वापस आ जाएं हमारे साथ मीटिंग करके, जो भी वहाँ खिताब करना है खिताब खुतूब करके वापस आ जाएं। तो फिर ये गए नहीं, ये मैं बता दूँ, ये गए नहीं। शायद मे भी ये डर गए हों कि जनाब भारतीय है, भारतीय के साथ अगर मैं जाके वहाँ भारतीयों की तकरीब में जाता हूँ, वहाँ खिताब करता हूँ, कोई बात करता हूँ, जो भी मामला है, तो ये फिर ये गए नहीं। बहरहाल राब्ते जो हैं ये इसकी तस्दीक होती है। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि फैज़ हमीद साहब इनके साथ राब्ते में हैं। फैज़ हमीद साहब साबिक DG ISI, अच्छा उनका एक, अच्छा फैज़ हमीद साहब जो है वो हर महीने जो अपना नंबर है ना, सिम जो है वो चेंज कर लेते हैं, मोबाइल नंबर उनका बदल जाता है। पहले फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इनको एक मैसेज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरी इमरान खान से बात करवाना, और वो बात हो नहीं सकी, और फिर उसके बाद वो नंबर तब्दील कर लेते हैं और कहते हैं जनाब कुछ अरसे बाद कि मेरा ये नया नंबर है, और फिर एक दफ़ा नंबर चेंज करते हैं वो। और उसके बाद इस्लामाबाद में जो ख्वाजा सरा हैं वो जब इनकी पिटाई शिटाई करते हैं, तो वो मरहला, वो मौका आ जाता है जब हसन रऊफ साहब को जो ख्वाजा सरा थे उन्होंने मारा पीटा था।
تو اس کے بعد فیاض حمید صاحب کا ایک اور میسج جو ہے ان کو موصول ہوتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ایک اور نمبر ہے، یعنی نمبر وہ تبدیل کرتے رہے اور ان کو مسلسل آگاہ کرتے رہے ہیں وہ جب تک یہ باہر تھے کہ جناب یہ میرا نیا نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ آپ رابطہ کرنا، اب اس نمبر پہ رابطہ کرنا، اب اس نمبر پہ رابطہ کرنا۔ اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایمبیسی والوں کے ساتھ جو امریکہ کی اور وہاں یورپی ممالک کی جو ایمبیسی ہیں پاکستان میں، جو سفارت خانے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ رابطوں میں ہیں اور ملاقاتیں بھی ہیں۔ ملاقاتوں والا احوال میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ ایک ایمبیسی کا بندہ جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شاید یو ایس ایمبیسی کا وہ بندہ ہے، اور وہ کہتا ہے اس وقت ان کی پنجاب میں حکومت تھی، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو 2021 کے راؤنڈ اباؤٹ کی یہ بات ہے۔ تو وہ یہ چودھری پرویز الہی ان دنوں جو ہے وہ قادیانیوں کے خلاف جو قانون تھے ان میں ترامیم کر رہے تھے، اور وہی 2021 میں ایک ترمیم آئی تھی جو قادیانیوں کا لٹریچر ہے، اس میں کچھ اور انہوں نے شکیں ڈالی تھی کہ تقسیم کار جو ہے وہ بھی پکڑا جائے گا، اس کو بھی سزا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو پتہ ہے پرویز الہی صاحب اس حوالے سے کافی ٹچی ہیں، حساس ہیں اس ایشو پہ۔ وہ سفارتکار جو ہیں وہ یہ میسج کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت سے کہیں کہ وہ قادیانیوں کے حوالے سے وہ کچھ نرم رہیں، سافٹ رہیں، اور قادیانیوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ جو پاکستان میں صورتحال ہے انہوں نے کچھ تفصیلات کا اظہار بھی کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ آگے سے میسج کیا ہوا ہے رؤف حسن صاحب نے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں معلوم کرتا ہوں، میں معلومات لیتا ہوں، ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ جو قادیانیت والا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس حوالے سے ہمارے جو جذبات ہیں نا فوراً ابل پڑتے ہیں۔ کل بھی میں نے لاک کیا تھا کہ جناب تحریک لبیک کے جو نائب امیر ہیں سید ظہیر الحسن شاہ بخاری صاحب، انہوں نے ایک فتویٰ دے دی ہے، اور انہوں نے جناب چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت مقرر کر دی ہے 1 کروڑ روپے۔ اور میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ وہ جو مبارک ثانی والا کیس ہے اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب قادیانیوں کو وہ تبلیغ کی اجازت مل گئی ہے، لٹریچر شائع کرنے کی اجازت، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ملک کے مروجہ قوانین ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ سارا کچھ برقرار ہے اس میں۔ اب جو سید ظہیر حسن شاہ بخاری صاحب ہیں یہ گرفتار ہو گئے اوکاڑا سے، مقدمہ تو لاہور میں درج ہے لیکن اوکاڑا سے جا کے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور حکومت نے جو اس حوالے سے بہت تشویش کا اظہار کیا، مذمت بھی کی، اور انہوں نے کہا جناب ایسا جو ہے یہ اس طرح کے بیانات ناقابل برداشت ہیں۔ اور پھر رؤف حسن صاحب سے جو ڈیٹا ریکور ہوا ہے اس میں ایک اور چیز سامنے آتی ہے۔ برٹش ڈپلومیٹ ہیں وہ جناب ان کو ایک پیغام دیتے ہیں، بھیجتے ہیں کہ جناب میرا باس آپ کے باس کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ ایک میسج ہے، اور یہ آگے سے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جو ان کی چیٹ ہے، آپس میں گفتگو ہے، وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ہو گیا، یعنی اس کا مطلب کوئی ایسی خفیہ گفتگو تھی حساس نوعیت کی جو ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 4 سفیروں سے یہ پی ٹی اے والے ملے تھے جا کے، اور وہاں کچھ ایجنڈا ڈسکس ہوا تھا، وہ خبر جو ہے وہ میڈیا پہ آ گئی تھی۔ اب جب میڈیا پہ خبر آ گئی تو ایک سفیر صاحب جو ہیں وہ ان کو میسج کرتے ہیں کہ جناب یہ خبر باہر کیسے آ گئی، ہماری اندر کی باتیں باہر کیسے نکل آئیں۔ تو یہ قسمیں کھاتے ہیں، اس میں ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کہیں کسی کو کوئی خبر نہیں دی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا وہ اس کے فوراً بعد فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ اس دور کی، اس وقت کی یہ بات ہے، اور یہ چیٹ جو ہے ان کی یہ موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ میں نے عرض کیا نا عمران خان بڑے شاطر ہیں، بڑے تیز ہیں، وہ پہلے سے حالات کو بھانپ لیتے ہیں اور اپنے حق میں فضا ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 9 مئی والا جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہر بندہ جو تھا، بلکہ ان کے کارکن جو تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے نا بڑا ظلم ہو گیا ہے، یہ تو اپنی طرف سے انقلاب لا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حافظ صاحب کو، آرمی چیف کو انہوں نے گھر بھیج دیا ہوا تھا کہ جناب وہ پاکستان میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ ان کے میسیجز موجود ہیں اس حوالے سے۔ اور پھر جب یہ بہت زیادہ لے دے ہوئی اور خود ان کے اندر کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی والی جو ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو پھر عمران خان نے کو سوچو بچار کیا، تھنک ٹینک بیٹھا، کون نہیں بیٹھا۔ تو 19 جون کی یہ بات ہے، 9 مئی کے بعد، تو یہ ایک حکم جاری کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ جناب یہ جو ہے نا یہ فوج کے اوپر ڈال دے سارا کچھ،
کہ یہ فوج نے فالس فلیگ آپریشن ہے یہ. اور پھر انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ جناب اس کو نے ایک دم نہیں پڑ جانا, اس کو آہستہ آہستہ, وہ کہتے ہیں جناب یہ پہلے ان کا رد عمل دیکھنا ہے, پھر جو ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک دم پھر یہ جو ہے فالس فلیگ جو آپریشن ہے اس کی طرف بات لے کے جانی ہے. اور ہوا بھی ایسے. اور پھر یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ان کو ہدایت کرتے ہیں اپنے میڈیا سیل کو, یہ کہتے ہیں کہ جناب عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, ان کے خلاف کام چک دیو. انہوں نے جناب یہ وہاں یہ رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ جج ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. تو اس پہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ باتیں نہ کرو, یہ 3 دن بعد میرا کیس ہے ان کے پاس اور وہ میرے خلاف جا رہا ہے. جیسے یہ کہتے ہیں نہیں, اس نے جب یہ گرفتار ہوا ہے عمران خان اس وقت بھی اس نے یہ کہا تھا جب وہ مسرت چیمہ کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اور وہ معاملہ جو ہے وہ ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیپ ہو گیا تھا اور وہ کنورزیشن تھی جو وہ سامنے آ گئی تھی, گفتگو تھی, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں ایک تو آدم سواتی سے بات کریں, آدم سواتی سمجھ گئے ہیں آپ کون تھے چیف جسٹس پاکستان اور مبینہ طور پہ, اور دوسرا جی انہوں نے کہا جناب یہ جو عامر فاروق ہے یہ تو ان کی بات مانتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی, تو انہوں نے کہا جناب عامر فاروق کو انڈر پریشر کرنا ہے, کم چک دو. اور رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ جج ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے, تو ان کا نہیں یہ کر دو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ بھی دیکھ لیں گا. انہوں نے کہا کہ تیرا کام جڑا نا یہ الیکٹرانک میڈیا نے دیکھنا ہے گا, جو انہوں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ جناب میں سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتا, میں الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتا ہوں. تو یہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب رؤوف حسن کو, عمران خان, کہ تمہارا کام ہے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھنا, تو انہوں دیکھ, باقی یہ جڑا کام ہے نا سوشل میڈیا والا یہ مینوں چھڑ دے, اے میرا کیس لگیا وہ کول, وہ پتہ نہیں کی کردا ہے میرے نال, پریشرائز کرو انہوں. اور اس جس طریقے سے یہ پریشرائز کرتے ہیں عدلیہ کو اور جس طریقے سے کیس بیانی اپنا بناتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے, اور ججز جو ہے ریلیف بھی دیتے ہیں اس سے. اب جو ان کے ساتھ گرفتار ہوئی تھیں خاتون عروبہ میرے خیال ان کا نام ہے, تو وہ ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ ان سے ان کا پاسورڈ تک جو ہے وہ دریافت نہیں کر سکی, وہ نہیں مل سکا ان کو. اب یہ پتہ چلا کہ عروبہ کومل صاحبہ جو ہیں ان کے جو اکاؤنٹ تھے انہیں بہت ساری چیزیں, بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, یعنی یہ نہیں لے سکے اس سے کچھ بھی اس نے نہیں. اب یہ پتہ چلا ہے کہ عروبہ کومل صاحبہ کے جو اکاؤنٹ تھے اور ان کی جو میل وغیرہ تھی اس میں سے بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے, وہ نہیں ملے گا. اگر وہ پاسورڈ مل بھی جاتا ہے تو پھر بھی وہ نہیں ملے گا, وہ ریکور ہی نہیں ہوگا, مشکل ہو جائے گا. اور جو ہماری عدالتیں, میں نے کہا ہے عدالتیں زیر اثر آ جاتی ہیں, ماننا پڑے گا اس بات کو, دباؤ میں آ جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں اب جو نئے ہمارے 2 ججز آئے ہیں اڈاک ججز, سردار طارق مسعود صاحب اور بدر عالم میاں خیل صاحب, ان کے خلاف انہوں نے کیا کمپین شروع کی ہوئی ہے. یہ میں ان کے نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ہیں, وکیل ہیں, ان کا ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ریٹائرڈ جسٹس طارق مسعود اور جسٹس بدر عالم میاں خیل نے جھوٹا حلف اٹھا لیا ہے, اب ملک میں مزید فسطائیت ہوگی, اس پر مہریں لگائی جائیں گی. سر یہ صرف انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا ہوا, جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم سچی بات بھی کر دیں تو آگ لگ جاتی ہے. یہ سیدھا سیدھا توہین عدالت کا کیس ہے, 2 ججوں کو ملائن کر رہا ہے بندہ, لیکن یہ ان کا طریقہ واردات ہے, یہ انڈر پریشر کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. رؤوف حسن کی گرفتاری کے بعد ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ 9 مئی کو گرفتار ہوتے ہیں عمران خان صاحب, تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا, اور سپریم کورٹ نے دوبارہ پھر بھیج دیا تھا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہو گئی تھی, شاید یہ 11 یا 12 تاریخ کو یہ رہا ہوئے تھے. اس کے بعد نکلتے ہی انہوں نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا کہ 4 مئی سے لے کے 13 مئی تک جو بھی ڈیٹا تھا, جو بھی ان لوگوں کے درمیان گفتگو تھی, جو بھی چیٹ کیا ہوا تھا ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے, وہ سارا
ڈیٹا انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. نہ صرف وہ بلکہ اس سے پچھلا بھی کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دیا تھا عمران خان نے. یہ اس طرح کی گیمیں شیمیں جو ہیں یہ کی ہوئی ہیں انہوں نے. اور یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا شروع میں ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارے انکشافات ہونے کے باوجود اگر یہ دیکھیں جب ان کی حکومت تھی پی ٹی اے والوں کی تو اس وقت ابھی بندہ گرفتار نہیں ہوتا تھا. ان کے وزراء پہلے ہی آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے, ساری چیزیں سامنے رکھ دیتے تھے اور وہ ان میں زیادہ تر جھوٹ ہوتا تھا اور لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوتے تھے کہ جناب واقعی یار بڑا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا, پھڑنے چاہیے نے, چور نے, ڈاکو نے. لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے ہاتھ اگر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں تو کیا ان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ یہ پریس کانفرنس کر دیں, اس میں ساری چیزیں رکھ دیں. جو جی آئی ٹی ہے جو تفتیش کر رہی ہے ٹیم اس کو چاہیے کہ جب یہ ساری چیزیں سامنے لائے. آئی ایس پی آر نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا جو پچھلی پریس کانفرنس کی ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, یعنی کرتے رہیں گے پریس کانفرنس وغیرہ. تو پھر وہاں بھی خاموشی ہے. تو جب ان کا جو ہے جوڈیشل ہو جانا انہوں نے دوبارہ جسمانی ریمانڈ نہیں ملنا اور ضمانت بھی ہو جانی ہے, پھر ان سب نے آ جانا ہے میدان میں کہ اب یہ بھی اس نے کیا ہوا ہے, یہ بھی اس نے کیا ہوا ہے, یہ بھی اس نے کیا ہوا. آپ جیسے یہ کم از کم انہی سے سیکھ لیں پی ٹی اے والوں سے. یہ جو ماحول بناتے ہیں تو آپ لوگوں سے وہ بنایا کرتے تھے ماحول اور اب بھی بنا رہے, تو آپ سے وہ ماحول جو ہے وہ کیوں نہیں بن رہا, کیوں نہیں بن پا رہا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی حساس نوعیت کی چیزیں. اور پھر جو ان کے جبران الیاس صاحب ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں وہ یہ پتہ چلا ہے جو بریگزٹ والا ایشو تھا اس پہ اور جو کمپین چل رہی ہے ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ ان کی فرم جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. اس حد تک یعنی اس حد تک سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کا یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں پی ٹی اے والے. اور یہ تیار کر کے کس نے دیے تھے؟ انہوں نے, اعظم غفور وغیرہ نے. انہیں کی تیار کردہ جو ٹیم ہے وہ اب رگڑا نکال رہی ہے, فوج کا بھی ملک کا بھی, اور پیسے بنانے کے چکروں میں سارے پڑے ہوئے. اس تفتیش سے جو دوسری بات چلی ہے کہ فیض اللہ نیازی صاحب جو ہیں یہ میڈیا پہ بیٹھ کے عمران خان کے خلاف بڑا بولتے ہیں, تو وہ جناب مسلسل رؤوف حسن صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور عمر ایوب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کزن ہیں عمران خان کے, تو وہ جو رؤوف حسن صاحب ہیں یہ میڈیا کے کچھ مالکان کے ساتھ بھی یا مالکان جو ہیں وہ رؤوف حسن کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور کچھ ایسے میسیجز بھی سامنے آئے ہیں جن میں وہ جو میڈیا والے لوگ ہیں وہ رؤوف حسن سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. اور جو میں علیمہ خان کی بات کر رہا ہوں کہ علیمہ خان C2 کے جو عہدہ ہے اس پہ فائز ہو گئی ہیں. اب جو بتانے والے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا وہ عمران خان سے بھی دو ہاتھ آ گئے ہیں. اب یہ C2 کیا ہے؟ تو میں نے پوچھا جناب یہ C2 کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب یہ کننگ اینڈ کیلس, یعنی مکار بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. میں نے کہا یار ظالم کیسے ہو سکتی ہے خاتون؟ انہوں نے کہا جناب بھائی صاحب یہ ان کا اگر بس چلے تو حفیظ اللہ نیازی کو کبھی نہ چھوڑیں. اور نہ صرف حفیظ اللہ نیازی بلکہ جو ان کی بہن کے بیٹے ہیں حسان نیازی جو اس وقت ملٹری ٹرائل بھگت رہے ہیں, یہ ان کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی. یہ علیمہ باجی ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا, تو ان کو کیوں نہیں دیکھنا پسند کرتی؟ وہ کہتے ہیں جناب اس بندے نے وہ جو پتلون لہرائی ہے نا اس نے بڑا کام خراب کیا, یہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہی وہاں جا کے, یعنی وہ برا بھلا نہیں کہتا بندہ اپنے بچوں کو کہ یہ کیا کر دیا اور یہ کیا کر دیا, اگر یہ نہ کرتا تو شاید ہمارے جو اوپر جو کیس ہے وہ اتنا مشکل نہ ہوتا. اس طرح کی جو معلومات سامنے آئی ہیں نا ان کو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ بعد میں اس مکے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو لڑائی کے بعد یاد آئے. پہلے تو آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں, جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر آپ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں. وہ عطا تارڑ صاحب بھی میدان میں جاتے ہیں, آئی ایس پی آر والے بھی میدان میں آ جاتے ہیں, جو ان کی جی آئی ٹی ہے وہ بھی پھر میدان میں آ جائے گی. پہلے کیوں نہیں یہ چیزیں رکھ رہے تاکہ ججوں کو بھی پتا ہو کہ جناب یہ چیزیں قوم کے سامنے پڑی ہوئی ہیں, قوم کو بھی پتہ ہے ان باتوں کا جو عدالت کے اندر ہو رہی ہیں, جیل کے اندر جو ٹرائل چل رہے ہیں. تو پھر جو توشہ خانہ والا جو کیس ہے اس میں جو عمران خان اور بشرا بی بی ہیں ان کی
جو جسمانی ریمانڈ ہے اس میں 10 دن کی مزید توسیع ہوگی ہے، پہلے 15 دن کا ملا تھا اور 10 دن کا مزید مل گیا، یعنی 25 دن کا ان کا جو جسمانی ریمانڈ جو ہے یہ ہو گیا۔ وہ وہاں بشریٰ بیگم نے یہ کہا ہے جناب آپ کو نظر نہیں آ رہا نیب والے کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر عمران خان نے یہ کہا کہ جناب جو یہ نیب والے ہیں نا، یہ ان کا ضمیر ضمور کوئی نہیں ہے، ان کو پیسے دے کے جو مرضی ان سے کہلوا لیں۔ نیب والے ضمیر فروش ہیں جی۔ اس پہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہے نیب کے سردار مظفر عباسی صاحب، وہ انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا جناب آپ ڈائریکٹ نہ ہو میرے ساتھ، اور پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جناب آپ نے وہ جو ڈنر سیٹ ہے اس کی قیمت لگوائی ہوئی ہے 30,000 اور وہ ملا ہوا ہے شاہی خاندان جو ہے سعودی عرب کا، انہوں نے دیا ہوا ہے، تو کیا جو کرون پرنس ہے وہ آپ کو 30,000 مالیت والا ڈنر سیٹ جو ہے وہ گفٹ کرے گا؟ 30,000 میں تو راجہ بازار میں وہ جو آپ سیٹ لا کے دکھا دیں مجھے، تو یہ کیسی باتیں کریں؟ پھر وقفہ ہو گیا، تو وقفے کے بعد خان صاحب واپس آئے، پھر انہوں نے معذرت بھی کر لی ان سے عباسی صاحب سے کہ سوری سر یہ وہ، یعنی یہ عمران خان کو اب پتہ نہیں چل رہا، یہ ان کے اصحاب جو ہے نا یہ جواب دیتے جا رہے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ یہ پی ٹی آئی والے تو مان ہی رہے نا، یہ اب ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، جو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کہتے ہیں انہوں نے مروانا ہے خان صاحب کو۔ اور دوسرا آج کا دن ایک اور حوالے سے بھی بڑا اہم ہے۔ آج یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ نجی کارروائی کا اجلاس ہے، تو اس میں جو مختلف قراردادیں آ سکتی ہیں، اور پھر اس میں یہ پتہ یہ چلا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں ہوں گی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی جب باتیں ہوں گی تو پھر عدلیہ جو کر رہی ہے اس حوالے سے بھی تنقید ہوگی، اور پھر پی ٹی آئی پر بھی تنقید ہوگی، پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد بھی آ سکتی ہے، اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں۔ آج کا دن اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے، قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو مستقبل کی تصویر ہے نا، جو سیاسی منظرنامہ ہے مستقبل کا، مستقبل قریب کا، وہ اس اجلاس میں جو کارروائی ہوگی اس سے اس کی تصویر جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔